ये मार्च इंशाअल्लाह 7 तारीख की सुबह को पेशावर से शुरू होगी। इमरान खान साहब पेशावर ही से इसमें शिरकत करेंगे। 6 अगस्त से शुरू होगा और ये 4 एहतजाजी रैलीज और धरनों का प्रोग्राम 30 अगस्त पर इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आने वाला हफ्ता मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए नए चैलेंजेस और बड़ी मुश्किलात लेकर आ रहा है। 3 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ दायर किए गए 4 नाअहली के रेफरेंसेस को सुनने जा रहा है। तो 6 अगस्त को पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू की जा रही है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने वाज़ेह किया है कि यह एक मुश्तरका तहरीक होगी और पानामा लीक्स के किरदारों को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने तक ये तहरीक जारी रहेगी। तो अगले ही रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू की जा रही है। पेशावर से रावलपिंडी तक एक एहतजाजी रैली बल्कि एक मार्च किया जाएगा। इस मार्च की क़यादत खुद इमरान खान करेंगे। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर हफ्ते तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ मार्चेस निकाले जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों से मार्चेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जानिब आएंगे। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक बल्कि पीपल्स पार्टी की जानिब से भी सितंबर के महीने में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाए जाने के इशारे मिल रहे हैं। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़रा की जानिब से हुकूमत की हुकूमती कैंप में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी बज़ाहिर नहीं दिखाई दे रही। हुकूमती वज़रा के बयानात हुकूमत के इत्मीनान की अक्कासी करते हैं। आज इसहाक डार साहब ने कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हुकूमत को इन एहतजाजी तहरीकों से। तो गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी ऐसा ही एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो ज़माने गए जब एहतजाजी तहरीकों से हुकूमतें गिरा करती थीं। क्या जो एहतजाजी तहरीकें हैं हुकूमत को वाकई में इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और क्या सियासी कज़न्स हैं वो एक मरतबा फिर मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ सफ़ारा होने जा रहे हैं और क्या वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे और क्या पीपल्स पार्टी अब की बार हुकूमत का साथ देगी या फिर खुद एहतजाज करने वालों के साथ सड़कों पर होगी। इन्हीं सवालात के जवाब जानेंगे आज के शो में। हमारे स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अख़ूनज़ादा चट्टान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पेशावर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नुमान वज़ीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जबकि लाहौर से मैं ज्वाइन कर रहे हैं नूरुल्लाह सदीकी साहब, पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा हैं। सबसे पहले बात करेंगे जावेद अब्बासी साहब से। जावेद भाई साहब, क्या सोच रही है हुकूमत, क्या तैयारी है, किस तरह से काउंटर करेंगे इन एहतजाजी तहरीकों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एहतजाजी तहरीकें जो हैं ये मैं नहीं समझता कि ये मौसम भी है ऐसा कि तहरीक शुरू होंगी। पहले भी शुरू हुई थी और उसका नतीजा सारी कौम ने देखा है। इसी मौसम में शुरू हुई थी। इसी मौसम में शुरू हुई थी और उसका नतीजे में आपने देखा है कि फिर क्या हालात हुए थे। हम सबको पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। जिन बातों पर ये तहरीक शुरू करने वाले हैं पैनामा लीग के मतलब जो इन्होंने कहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि उनका नाम न होने के बावजूद वो खुद आए, उन्होंने कहा है कि आएँ अपोजिशन के साथ मिलकर हमारे TURs बनाएं, लेकिन ये किसी एक एजेंडे पर इकट्ठे नहीं हो सके। और इन सब का PTI का अपना एजेंडा है, पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है और जो अभी अवामी तहरीक आई है उनका एजेंडा ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने इनको कहा था कि पार्लियामान के अंदर जो जमातें मौजूद हैं वो पार्लियामेंट अंदर में अपना रोल प्ले करें, लेकिन अगर कोई हो सकता है वक्त में शुरू हो रही है एक वक्त आप इन्होंने चूंकि खुद रास्ता अख्तियार कर लिया। इधर हमारे साथ मुज़ाकरात TURs पे कर रहे थे, उधर इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा इन्होंने खटकाया। पहले इन्होंने ये तय किया था कि हम एक रास्ता अडॉप्ट करेंगे और वो ये होगा कि जब हुकूमत और अपोजिशन TURs पे इकट्ठे हो जाएंगे तो एक कमीशन बनाया जाएगा। 8 मीटिंग्स हुई हैं, नहीं वो इसलिए नहीं हो सकती। अपोजिशन के दरमियान अपना जो एजेंडा है वो मुतफिक ही नहीं। उसी वक्त उन्होंने कहा, PTI ने कर दिया सोलो फ्लाइट हम करेंगे, हम धरना देंगे। पीपल्स पार्टी जो बिचौर जमात है वो पाकिस्तान की सियासत को जानती है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस बार अभी खुर्शीद शाह साहब की आपने बात सुनी, जिन्होंने कहा कि सोलो फ्लाइट जो भी करेगा नाकाम होगा। हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं और जमहूरियत के साथ खड़े रहेंगे। हम कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल करने चाहिए। 100 कुछ दिन यहाँ धरना हुआ, कितना बड़ा तमाशा हुआ, नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो जो उस वक्त धरना था उसके खास स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे। अब तो मैं नहीं चाहता कि कुछ 100 लोग के हिसाब से भी ये लोग इकट्ठे कर सके। और अभी इन्होंने ये सारी बातें जाके कश्मीर में कही हैं, यही कहा है इन्होंने, ये
یہی سارا انہوں نے پیناما لیک کے اوپر یہی انہوں نے کیا کیا وہاں باتیں نہیں کی، اور کشمیر کے لوگوں نے ان کو کس طرح ریجیکٹ کر کے بھیجا ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کارکردگی کی بنیاد پر ہمارے سائیں گے آپ نے کیا کیا، اس لیے آپ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ میرا دوسرا سوال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک دونوں سے ایک ہی سوال ہے۔ پہلے میں پوچھوں گا نور اللہ صدیقی صاحب سے کہ کیا وجہ ہے نور اللہ صدیقی صاحب اس مطلب پھر ہم ایک ربط دیکھ رہے ہیں دونوں تحریکوں کے درمیان؟ 6 کو آپ کی تحریک ہے تو 7 کو پاکستان تحریک انصاف اپنی تحریک شروع کر رہی ہے، تو کوئی ربط پایا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان آپس میں؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر ایک انتہائی اہم دن ہے۔ تمام اپوزیشن جماعتوں نے آج پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کی طرف سے بلائی جانے والی قومی مشاورتی کانفرنس میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اس مشترکہ اعلامیہ میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو انصاف اور قصاص ہے وہ ملنا چاہیے۔ جس بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 17 جون کو عوامی تحریک کے 14 لوگوں کو شہید اور 90 کو زخمی کیا گیا، آج 2 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا انصاف نہیں ملا۔ میں نون لیگ کے معزز دوست اور بھائی سے کہوں گا کہ کیا بات ہے، کیا یہ پاکستان کے شہری نہیں مارے گئے تھے؟ اور اگر مارے گئے تھے تو ان کا قصور کیا ہے؟ اور 2 سال سے ان کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ ان کو غیر جانبدار JIT کی تشکیل کا حق کیوں نہیں ملا؟ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ شائع کیوں نہیں ہوئی؟ اور ہمارے لوگوں کو، جن لوگوں کو انصاف چاہیے تھا، انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کر کے دہشت گردی کی عدالت میں کیوں کھڑا کیا گیا؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ اپنا حق ادا کریں گے۔ سینیٹر نعمان وزیر صاحب، آپ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے سوال کیا پہلے نور اللہ صدیقی صاحب سے کہ کیا وجہ ہے، ربط کیوں پایا جاتا ہے؟ ایک ہی دن آپ کی تحریکیں اناؤنس ہوتی ہیں اور تحریکیں شروع ہونے کے دن میں 6 کو پیٹ شروع کریے تو 7 کو آپ شروع کر رہے ہیں، تو کیا یہ کوئی پلان تو نہیں ہے، دوبارہ سے مل کے تو نہیں بنایا آپ نے؟ کوئی ربط تو اس میں کوئی پایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاؤن کا جو واقعہ تھا، ہم PTI والے بالکل ان کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انکوائری ہو، جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ پبلش کی جائے اور جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کو جو ان کا انجام ادھر تک پہنچایا جائے۔ دوسرا، جہاں تک 7 تاریخ کو ہمارا اپنا جو ریلی جو نکلی گئی پشاور سے رنگ روڈ سے تک جائے گی 7 تاریخ کو، یہ ہمارا کوئی لوگ اس کی غلط ایک تصویر پیش کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے خلاف، جمہوریت کے ہم بالکل حق میں ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم ملٹری مارشل لاؤ کے بالکل اگینسٹ ہیں، جمہوریت چاہتے ہیں، جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن ایسی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے جو ابھی یہ جمہوریت ہے جس کے اندر کرپشن کو کوئی کنٹرول نہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا احتجاج، ہماری ریلی کرپشن کے خلاف ہے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے اور اسپیشلی وائٹ کالر کرائم جو کرتا ہے، جو اپنے ایویڈنس کو چھوڑتا نہیں ہے، جو کورٹ آف لا کے اندر چیلنج ہو جاتا ہے، کورٹ آف لا میں پروو نہیں ہو سکتا، اس کے اگینسٹ ہے۔ ہم سارا پاکستان کی عوام کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی چاہتے ہیں ان کی ہم بول رہے ہیں، ان کی زبان بول رہے ہیں کہ جی جو میرٹس پر اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے، اور اسپیشلی جو وائٹ کالر کرائم ہے، جہاں تک پاناما لیکس کا تعلق ہے، لیکس میں اتنا TOR کو کنفیوز کر دیا، انگریزی کی ایک مثال ہے پیرالائسس بائی انالیسس، یہ بالکل وہ ہو گیا ہے، اس کا کچھ نکلنا ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کے یعنی اب آپ نا امید ہو چکے ہیں کہ TORs کمیٹی سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس لیے اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں گے۔ اخونزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ کیا آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ کیا آپ ایک اور موقع دے رہے ہیں حکومت کو؟ TORs کمیٹی کا اجلاس جو اگلے ہفتے متوقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہمارا جو موقع پہ وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے، ہم سارے اپوزیشن کو، کیونکہ اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سارے اپوزیشن کو اکٹھا کر کے اور چلیں۔ اکٹھے تو نہیں رہے ویسے، آپ شیخ صاحب اپنے رستے پر چل پڑے، پیٹ اپنے رستے پر چل پڑی ہے، تحریک انصاف اپنے رستے پر چل پڑی ہے۔ سیاست ایک اس طرح کا چیز ہے کہ یہ مذاکرات بات چیت کا نام ہے، اور ایک بار اگر آپ ناکام ہو گئے، آپ دوبارہ کوشش کریں، تیسری بار کوشش کریں، چوتھی بار کوشش کریں، یعنی کہ 9ویں بار کوشش میں آپ بیٹھیں گے۔ تو ہم اپنی طرف سے ابھی ہم نا امید نہیں ہے، نا امیدی کے اوپر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپوزیشن مل کے نہ صرف پاناما لیکس پہ بلکہ اس ملک کے لیے احتساب کا ایک اس طرح کا قانون سامنے لائے کہ اگر کسی نے کوئی کرپشن کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے، اور اگر کسی نے کوئی کرپشن نہیں کیا ہے تو اس پہ کوئی الزام نہ آ سکے۔ اس طرح کا ایک قانون ہم سامنے لائے۔ اور پاناما لیکس کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو کوئی اپوزیشن نے اس پہ کوئی الزام نہیں لگایا ہے، نہ مسلم لیگ پہ، نہ نواز شریف صاحب پہ۔ اور پھر آپ اگر نواز شریف صاحب کے اپنے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بچوں نے جو بیانات دیے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں،
اور چودھری نثار صاحب نے جو بیان دیا ہے، یہ سارے کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بہت بڑا تضاد ہے. اور ہمارا کوشش ہے اور ہمارا مطالبہ بھی ہے کہ ہم ایک پرامن طریقے سے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، واقعی ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس تحریک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو ہٹائیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے. تو یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ان لوگوں کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، حکومت میں جو چند لوگ ہیں ان کے کاروباروں پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کیونکہ انہوں نے حکومت سے کوئی اور ستمبر میں جو احتجاجی تحریک کے اشارے مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، ہمارا ملک اندرونی اور بیرونی طور پہ ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. نہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی آپشن ہے. آپ ستمبر میں ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ ہم سارے اپوزیشن کے، کیونکہ اگر ہم نے پہلے سے اپنا ایک پروگرام دے دیا پھر اپوزیشن ہمارے ساتھ تو نہیں آئیں گے. یہ تو ہر ایک کا اپنا منشور ہے، ہر ایک کا اپنا پارٹی ہے، وہ کہیں گے آپ نے تو پروگرام دے دیا، اس میں اب ہمارے بیٹھنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے اپوزیشن کو اکٹھا کر کے، یا تو تب تک ہوش آ جائے گا حکمرانوں کو جو اقتدار کا نشہ ہے، جو کشمیر کے الیکشن کا نشہ ہے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے زمین پہ آ جائیں گے، حقیقت پہ آ جائیں گے. یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے، سڑکوں پر مسئلہ کوشش ہونی چاہیے کہ حل نہ کیا جائے کیونکہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس بات کریں گے. ٹی او آرز کمیٹی کا اہم اجلاس اگلے ہفتے متوقع ہے. کیا اس اجلاس کے ذریعے حکومت تحریکوں کی انٹینسٹی کم کرنے میں کامیاب ہوگی، یا پھر اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں پاناما لیکس کو لے کر وہ تحفظات دور کرنے میں ناکام ہوگی؟ اسی پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جاوید عباسی صاحب، جس طرح نے بات کی بریک سے پہلے، احتجاجی تحریک سے آپ کوئی زیادہ خائف نہیں ہیں، آپ کوئی خوف زدہ نہیں ہے. تو ٹی او آرز کمیٹی کا اجلاس اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے، تو کیا آپ پر امید ہیں کہ اس ٹی او آرز کمیٹی کے نویں اجلاس میں آپ مطمئن کر پائیں گے اپوزیشن کو؟ دیکھیں، ان کو مطمئن کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری ان سے بات چیت ہے، بات چیت جاری رہے گی. لیکن میں ایک طرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. ابھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹی او آرز کمیٹی میں بھی بیٹھیں گے، یہ معاملہ لے کے الیکشن کمیشن کے پاس بھی چلے گئے. یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ٹی او آرز میں ہم بیٹھ کر متفقہ ٹی او آرز بنیں گے اور ہم کمیشن بنائیں گے. انہوں نے کہا ہم اب احتجاجی تحریک شروع کریں گے. تو کچھ لوگوں کا مقصد یہ ہے، اگر تو مقصد یہ ہو کہ واقعی پاناما لیک کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان سے پیسہ کس کس نے لوٹا ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے لوگوں کے نام ہے، انہیں سخت سزا ملنی چاہیے. تو وہ بات تو بہت اچھی تھی اور ہونی چاہیے. لیکن کوئی لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم حکومت کو کس طرح ختم کریں، کس طرح ہم تحریک شروع کریں گے. یہ ایکچولی سارے جو لوگ خائف ہیں وہ 2018 کے الیکشن سے ہیں، ان کو پتہ ہے. اور بہت بڑے پروجیکٹ سی پیک کے نیچے شروع ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. جو ہم نے کہا تھا انرجی کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا. پاکستان میں بہت بڑی انڈسٹری لگے گی. پاکستان کی اکانومی ابھی لوگوں نے مائنڈ بنایا ہوا ہے، مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ ہم نے تحریکیں ہی چلانی ہیں. تو ٹی او آرز کمیٹی کا اجلاس جسٹ ایک رسمی کارروائی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بہتر ہو کہ اگر آپ کو ایک کوئی موڈس آف آپرینڈی اپنا سکتے ہیں، کوئی ایک طریقہ کار اپنا سکتے ہیں. پہلے انہوں نے سب نے یہ کہا، اور ان کی ڈیمانڈ تھی، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر بنائے جائیں ٹی او آر. کس کی ڈیمانڈ تھی؟ ساری اپوزیشن کی تھی. جب حکومت ان کے ساتھ بیٹھ گئی ہے تو اب انہیں مہربانی کر کے کم از کم اس دن کا تو انتظار کرنا چاہیے کہ یہ فائنل کر لیتے کہ اب ٹی او آر کی اب میٹنگ ہم نہیں کرنی، تو ہم کوئی روز راستہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ درمیان میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نئی قانون سازی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے حکومت کرتی ہے ٹی او آر کمیٹی کا اجلاس. اب نہیں، ہم تو تیار ہیں، نیکسٹ ویک میں ہوگا. ٹھیک ہے. سینیٹر نعمان وزیر صاحب، کیا وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی پالیسی یا موقف ہے اس میں کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی ہے؟ ایک طرف آپ ٹی او آر کمیٹی کے اجلاس میں بھی آپ بیٹھنے جا رہے ہیں اگلے والے اجلاس میں، اور ساتھ ساتھ آپ نے تحریک کا اعلان بھی کر دیا ہے، تو وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ ہم چاہیں گے کہ ہم سب اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کر آگے چلیں، اور ہمارا ہر احتجاج بھی ہوں جو بھی ہوں سب ایک ساتھ ہونا چاہیے. یہاں تک کہ 7 تاریخ والوں کو بھی ہم نے سب اپوزیشن والوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو شامل ہو جائیں. لیکن اس کے کہنے کے بعد میں اپنی ذاتی رائے میں آپ کو دیتا ہوں. میرے خیال میں یہ پولیٹیکل یہ ٹی او آر جو ہے نا، یہ اتنا ڈیلے ہو گیا ہے، اور اس کے اندر کہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ جی اس کے اندر اتنا لوگوں نے جنہوں نے کرپشنز کی تھے اپنے آپ کو کور اپ کیا ہوا ہے کہ وہ اگر ٹی او آرز کا کچھ بھی بن جائے ان کو کورٹ آف لاء میں پروو کرنا مشکل ہو جائے گا، امپاسبل ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسی پارٹیز ہیں جن کے اندر بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہیں، کوالیفائڈ اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں،
انہوں نے اور لیگل لائرز بیٹھے انہوں نے اپنے پارٹی کے لیڈران کو اتنا اچھا طرح پروٹیکٹ کر دیا کہ یہ ان کے خلاف کہیں بھی کوئی چیز پروو نہیں ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں جب یہ سچویشن بنتی ہے تو اس کے اندر تو کچھ پارٹیز تو اس طرح ہوتی ہیں کہ جو بارگیننگ چپ یوز کر رہی ہوتی ہیں, اس کو یہ ٹائم 1 مہینہ 2 مہینے گزر گیا, حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت کر کچھ اپنے لیے کچھ مفاد لے لینا, وہ بھی ایک ڈیلے فیکٹر آتا ہے. لیکن وہ اپنی جگہ, لیکن یہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جی جو احتجاج جو کر رہے ہیں یا پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جی یہ ٹی او آر سے کچھ نکلے گا, یا جب تک ایک پروٹیسٹ نہ ہو, جب پریشر نہ پڑے. حکومت کے خلاف حکومت کو ہٹانے کی میں نہیں بات کر رہا, میں کہہ رہا ہوں حکومت کا کرپشن کے اگینسٹ ایکشن لینے پر, وہ چاہتی نہیں, ایکشن لینا نہیں چاہتی, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے جو وجہ بھی ہے, وہ اپنے ان کے لیڈرز کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, اپنے پارٹی ورک کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, جو وجہ بھی ہے وہ نہیں چاہ رہی ہے حکومت, پی ایم ایل این کی حکومت یہ نہیں چاہ رہی ہے کہ یہ کرپشن ختم کیا جائے. ہمارے اس کے خلاف احتجاج ہے, اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. تو چٹان صاحب, ٹی او آر کمیٹی میں ایک چانس آپ اور حکومت کو یعنی کہ دینے جا رہے ہیں ستمبر میں, جس طرح سے ہم نے پہلے بات کی کہ اشارے مل رہے ہیں احتجاجی تحریک سے متعلق پیپلز پارٹی کے, تو کیا واقعی میں اب جس طرح آپ نے بات کی کہ آپ اپوزیشن پارٹیز کو کوشش کریں گے ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی, جس طرح سے نعمان وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ ٹی او آر کمیٹی سے کچھ نکلے گا, تو آپ کو امید ہے کوئی نکلے گا اس میں سے؟ 8 سے پہلے میٹنگز ہو چکی ہیں. بالکل ہمیں امید ہے, اس لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں. اور سینیٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو یہ بات غلط ہے. یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے, پھر ہم اکٹھے بھی ہو گئے اور ہم نے اکٹھے ٹی او آرز بھی ان کے سامنے پیش کر دی. دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن گئے, الیکشن کمیشن ٹی او آرز اور چیزیں, الیکشن کمیشن جانا اور چیزیں. جب میں آپ کے خلاف الیکشن لڑتا ہوں یا آپ میرے خلاف الیکشن لڑتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے بعد میں کہ یہ تو میرے خلاف الیکشن لڑا تھا اور انہوں نے اپنے اساسی ڈکلیئر نہیں کیے تھے, یہ چیزیں انہوں نے چھپائی تھی, تو آپ آٹومیٹیکلی میرے خلاف آپ جائیں گے اور الیکشن کمیشن میں اپیل کریں گے. اب تو الیکشن کمیشن مکمل بھی جہاں تک اپنے ایجنڈے کا تعلق ہے واضح ہو جائے گا, تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود محترم کھڑا ہوا اسمبلی میں اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی کرپشن کرتے ہیں وہ اپنے اثاثے اپنے بچوں اپنے خاندانوں کے ناموں سے چھپاتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اب مسلم لیگ کی جو ٹی او آرز کمیٹی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کا نام نہیں آنا چاہیے, اور آپ لوگ پتہ نہیں 79 سے لے کر اور پاکستان کی آزادی سے لے کر ابھی تک جتنی چوری ہوئی ہے, جتنا کرپشن ہوئے ہے, سب کا آپ کر لیں, اس کے بعد میں دیکھا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کا کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پہلی بار بھی جو پی ٹی آئی والے جو احتجاج کر رہے تھے, ہم نے اس کا حمایت کیا تھا کہ ان کے مطالبات ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ان کے طریقہ کار کے ساتھ اختلاف کیا تھا, اور بعد میں ہماری بات سچ ثابت ہوئی. ان کے احتجاج سے کچھ بھی نہیں نکلا, بلکہ الٹا انہوں نے مسلم لیگ نون کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا. پھر جناب محترم نیازی صاحب نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے, وہ تو میں ہار گیا, لیکن قوم میں ایک بہت بڑا اویئرنیس آ گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کیسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے, کیسے کو نہیں دینا چاہیے. قریب میں لاہور کا الیکشن آ گیا. لاہور میں جو ہمارا کینڈیڈیٹ تھا وہ پڑھا لکھا بھی تھا, جو کینٹینر سے ہمارے محترم عمران نیازی صاحب فرماتے تھے کہ کیسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے, کہ وہ پڑھا لکھا ہو, متوسط طبقے سے ہو اور نوجوان ہو. تو نوجوان بھی ہمارا تھا, پڑھا لکھا بھی ہمارا تھا, متوسط طبقے کے, لیکن لوگوں نے ووٹ کس کو دیا؟ پی ٹی آئی کے ارپتی کینڈیڈیٹ کو اور مسلم لیگ کے. میں صرف ایک بات اس کے ساتھ بریک کے بعد آپ کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین جہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس بات کریں گے. 3 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان وزیراعظم کے خلاف 4 ریفرنسز جو سننے جا رہا ہے, اس پر جو سماعت کرنے جا رہا ہے, چونکہ یہ ایک کافی سنجیدہ معاملہ ہے, اس پہ تحریک انصاف کا ایک رکن بھی نااہل ہو چکا ہے. وزیراعظم کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہوں گے یہ ریفرنسز, بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. چٹان صاحب آپ اپنی بات پہلے مکمل کر لیں مختصراً. میں مختصراً یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو محترم عمران نیازی صاحب اکیلے میں نکل رہی ہے, اس میں صرف ہم نہیں, اس کے پارٹی کے اندر بھی اختلاف ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جو میٹنگ تھا اس میں حصہ نہیں لیا, وہ غالباً ملک سے باہر ہے.
नहीं जी, मुल्क के अंदर है, लेकिन उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया था और इख्तिलाफात इसके आपस के अंदर भी है। पता नहीं किसने इमरान नियाज़ी साहब को बता दिया है कि अभी टाइम है, पंजाब में आपके साथ लोग हैं, अगर थोड़ा टाइम हो गया बिलावल पंजाब आ गया और उन्होंने वहाँ पे जलसे की, जुलूस की, आपका ग्राफ तेज़ी से गिर जाएगा, बस यही मौका है और जाके कर लो। तो मैं नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होता अगर हम सारे अपोजिशन मिल के कोई फैसला करते, चाहे वो एहतजाज का फैसला होता, अदालत जाने का फैसला होता, जो भी फैसला होता, मुत्तहिदा अपोजिशन का कोई फैसला सामने आ जाता। इसमें हुकूमत के लिए भी, क्योंकि हुकूमत भी इस मुल्क से कोई बाहर तो नहीं है, ये मुल्क के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, नूरुल्लाह सिद्दीकी साहब, इलेक्शन कमीशन में जो 4 रेफरेंसेस हैं, आपका एक रेफरेंस भी उसमें 4 में से एक है जो वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के लिए दायर किए गए हैं। 3 अगस्त को समाअत होने जा रही है, कितने पुरुमीद हैं आप इन रेफरेंसेस के हवाले से? देखें जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 2013 में जो टैक्स रिटर्न जमा करवाए थे उसमें उन्होंने डिपेंडेंट्स के जो अपने असासे थे, एसेट्स थे, वो डिक्लेयर नहीं किए। ये अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 के सेक्शन 12 की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, तब भी उन्होंने अपने ये जो खुफिया असासे थे और डिपेंडेंट्स के जो असासे थे वो भी छुपाए थे। और एक सेक्शन 78 है कि जब कोई झूठ बोला जाता है, कुछ छुपाया जाता है, तो वो एक प्रैक्टिस के पिटीशंस तकरीबन चारों एक जैसी हैं, वो सबको पता है कि वो आपने 62-63 की खिलाफ वर्जी के तहत 62-63 के तहत आपने डाली है। लेकिन बताएं कि आप पुरुमीद कितने हैं? मैं दे रहा हूं कि जिन जिन शिकों का, जिन जिन आइन के जिस मैं शिकों का हवाला दे रहा हूं, इसके तहत वो इस ओहदे के लिए अहल साबित नहीं हुए। और इसके साथ साथ मैं एक और आपको बता दूं कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत किसी भी शहरी का अपनी रियासत से जो वफादार होना है वो एक बुनियादी शर्त है। तो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके और गैर मुल्क बैरूनी ममालिक में असासों के ढेर लगा के ये रियासत से जो है बेवफाई की है। तो इस आइन के आर्टिकल 5 के तहत भी ये इस ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि बड़े वाज़ेह सबूत हैं, बड़े खुले हकाइक हैं, और पूरी कौम इलेक्शन कमीशन के इन नए मेंबर्स की तरफ देख रही है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे और जिसका जो जुर्म बनता है उस पर वो हदें लागू करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीकों से तो परेशान नहीं, आपकी गुफ्तगू से जैसे हमें अंदाज़ा हुआ, लेकिन ये रेफरेंसेस वाला मामला काफ़ी संजीदा है। मई के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राय हसन नवाज़ भी मिलते जुलते केस में नाअहल हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन पर ताहियात पाबंदी भी लग चुकी है इलेक्शन लड़ने से मुतल्लिक। तो क्या आपको ख़तरा है कोई इन रेफरेंसेस से PMLN को? तो कहता हूँ आप, एक बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि जिस तरह सेनेटर नुमान वजीर से वेरी ऑनरेबल मैन, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, इन्होंने बिल्कुल ठीक कह दिया कि ये इलेक्शन कमीशन जो बना है, आप इस पर किसी को एतराज़ नहीं है, ये सबके मशवरे से बना है। पीपल्स पार्टी सारी अपोजिशन है, PTI, सबके मशवरे से मेंबर लगे, और ये बहुत अच्छा हो गया कि सब इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक यकीन आ गया है। कल इस बात पर नहीं कह सकते कि ये मेंबर किसी के एक के लगे हुए हैं। अब कितनी अच्छी बात है कि ये मामला खुद इलेक्शन कमीशन में लेके गए। मैं कहता हूँ कि अगर हमने कोई गलत काम किया है तो अब इनको चाहिए कि ये पूरी तरह केस को परसू करें, और इलेक्शन कमीशन में हमने से कोई ग्रेस मार्क नहीं मांगा, हमारे खिलाफ पूरी तरह ये अपना मामला केस लेके जाएं। हमें यकीन है कि हमने कुछ नहीं किया हुआ। 2013 में जो हमने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हुए थे, जो हमारे नॉमिनेशन पेपर थे, उसमें सब ने हमने कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन इनको ये तरीके में छोड़ देने चाहिए। ये अगर एक इनको देखना, अगर इनको किसी अदालत पे आदमी को यकीन नहीं होता तो वो दूसरी तरफ जाता है, फिर सड़कों का मामला अभी तक रोक दें, अभी तक बाकी चीज़ें रोक दें, बाकी TORs की मीटिंग का भी रोक दें। कहेंगे हम एक मामला लेके गए, एक अदालत में एक मामला ये खुद लेके गए। अब अदालत है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी है इलेक्शन, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन पे मामला छोड़ दिया जाए, फिर अब ये चले गए, अब वहाँ फैसला एक दफा हो जाएगा। अगर तो फैसला हमारे खिलाफ आ गया तो जो सजा हमारे लिए मुतय्यन करेंगे हमें तैयार है, और अगर ये फैसला आ गया कि वहाँ कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं थी, हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, कानून के मुताबिक थी, ठीक है, तो फिर इनको कौम से माफ़ी मांगकर हमारे साथ चलकर पार्लियामान में ये रोल प्ले करना चाहिए कि हम पार्लियामान को आगे लेके जाएं, वक्त को लेके जाएं। लेकिन ये अगर इनकी नीयत ये ठीक है तो फिर सब सारी जमातों का अपना फोकस इलेक्शन कमीशन के फैसले की तरफ करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग पे करनी चाहिए, उसकी कार्रवाई पे करनी चाहिए। लेकिन अगर ये कहें कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डालने के लिए हम तरीके शुरू करते हैं तो ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जिस तरह आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालने के लिए तरीके शुरू हो रही है, और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा कि आप अदालत के अंदर जब चले गए, जब अदालत में आपने अपना केस लेके गए, जब आप खुद कहते हैं कि इस अदालत पे हमें यकीन है, या तो कहेंगे हमें इलेक्शन कमीशन, फिर अगर हम सड़कों पर लोगों को लाते हैं, सड़कों पर आकर ये
ایسا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی جو عدالت پہ جس پہ لے کے آپ گئے یا اس پہ یقین ہے یا دباؤ ڈالنے کے لیے آپ یہ ٹھیک ہے، بالکل. ناظرین جہاں پر رہیں گے بریک سے واپس آ کر بات کریں گے تحریکوں سے متعلق. کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک عوام کو باہر نکال پائیں گے یا صرف ان کے کارکن ہی ان کے ساتھ سڑکوں پر نکلیں گے؟ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. سینیٹر نعمان وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک جو آپ 7 تاریخ کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس تحریک میں کیا عوام بھی نکلیں گے، پبلک بھی نکلے گی یا صرف آپ کے کارکن ہوں گے؟ دوسری اہم بات یہ بتائیے گا کہ یہ تحریک آپ نے کے پی کے سے کیوں شروع کی، پشاور سے کیوں شروع کی، پنجاب سے کیوں نہیں شروع کی؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی ہمارا مسئلہ پی ایم ایل این سے یہ آتا ہے کہ پی ایم ایل این کلیئر بات کرتی نہیں. الیکشن کمیشن جاتے ہیں، یہاں احتجاج کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہ اگر کلیئرلی ایک بات بتائیں، کلیئرلی بتاتے نہیں ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، پھر چیزیں سامنے آتی ہیں. اب میں ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں. 3 سال سے یہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے چائنیز کا سی پیک کیا. سی پیک کا کہتے تھے ایگریمنٹ ہے. 2 دن پہلے سینٹ کے اندر آ کر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی ایگریمنٹ ہے ہی نہیں، ایم او یو ہے، اور 53 ایم او یو ہیں، اور وہ ہم آپ کو صرف پبلک کو نہیں دکھا سکتے ہیں. وہ آپ سینٹ چیئرمین کے دفتر میں ہوئے گا، ادھر جا کر آپ دیکھ لیں. تو یہ تو سیکریسی یہ رکھتے ہیں، یہ چیزیں اوپن کرتی نہیں. جب اوپن کرتی نہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہم الیکشن کمیشن میں جائیں گے، پھر چیزیں سامنے آئیں گی، پھر فیصلہ ہوگا. اب آپ کا بات جہاں تک آیا ہے کہ جی ہم احتجاج جو کر رہے ہیں، احتجاج پشاور سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ پشاور میں ہم فیل کر رہے تھے کہ یہ جو ریلیٹیولی عوام جو ہے ذرا جاگی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے، ہم نے لوگوں کو آزادی دی ہوئی بولنے کے لیے، اور یہاں سے شروع ہو کر اٹک تک احتجاج جائے گا، اور سارا لوگوں کو ساتھ لے کر ہم اس کے کرپشن کے اگینسٹ وہاں تو آپ کی گورنمنٹ بھی ہے سر. پشاور میں کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ بھی ہے، گورنمنٹ ہے، بالکل گورنمنٹ ہے. یہ اس کا کوئی مطلب نہیں کہ گورنمنٹ کی مشینری استعمال کی جائے گی. بالکل اگر آپ کو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہرگز مشینری استعمال نہیں کی جائے گی. لیکن گورنمنٹ کے ہونے سے یہ فائدہ تھوڑا ہو جاتا ہے کہ ان تنگ نہیں کیا جاتا. اگر پنجاب کے اندر ہم کہیں کریں وہ ہم ان تنگ کیا جائے گا، چیز اٹھے گی نہیں تو شروع ہی فضل آؤٹ ہو جائے گی. اس لیے ہم یہاں سے کے پی کے سے شروع کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. نور اللہ صدیقی صاحب آپ بتائیے گا، پاکستان عوامی تحریک کے کارکن تو بڑے ڈیڈیکیٹڈ کارکن ہیں، تو کارکنان کے ساتھ عوام کیوں نہیں نکلتی آپ کے ساتھ؟ کیا وجہ اس کی؟ 6 اگست سے ہم لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت 7 شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں، اور اس میں عوامی تحریک کے کارکن بھی شامل ہوں گے اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے کارکن بھی شامل ہوں گے، اور اس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مظلوم شہداء اور انصاف مانگنے والے عوام بھی شامل ہوں گے. اس میں لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے عوام بھی شامل ہوں گے. اس میں ناانصافی، بے روزگاری کے ستائے ہوئے لوگ بھی شامل ہوں گے. اس وقت جو تحریک چلنے جا رہی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی. لوگوں کو انصاف سے محروم کیا گیا ہے، ملکی خزانہ لوٹا گیا ہے، اور بیرون ملک تجوریاں بھری گئی ہیں، لوگ بھرے بیٹھے ہیں. اب جو تحریک چلے گی نہ ان کے وہ کنٹرول میں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحریک نتیجہ خیز ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، نتیجہ خیز ہوگی. اخونزادہ چٹان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ نکلیں گے اور پیپلز پارٹی، پھر ہمارا سوال وہی ہے کہ اس دفعہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی یا پھر احتجاج کرنے والوں کے ساتھ؟ نہ ہم پہلے حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، نہ آج ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے بھی طاہر القادری صاحب کا جو دھرنا تھا اور اس کے ساتھ جو ماڈل ٹاؤن میں ظلم ہوا تھا، ہم اس کے ساتھ تھے. ہم پی ٹی آئی کے جو مطالبات تھے وہی ہمارے بھی مطالبات تھے. ہمارے ان کے ساتھ طریقہ کار پہ اختلاف تھا. اس بار وہ حجت جو ہے وہ تمام ہو گیا. پی ٹی آئی کے بارے میں جو ہمیشہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بس حکومت کے خلاف ہے اور یہ تو کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتے، صرف حکومت کو گرانا چاہتے ہیں. لوگ نکلیں گے کیا اس بار تو پی ٹی آئی بھی آ گئی اور ٹی یو آرز کمیٹی میں بیٹھ گئی. تو کیا نتیجہ نکلا اب مجھے نہیں پتا. وہ تو ٹائم بتائے گا کہ لوگ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں پارٹیوں کو اب بھی خیر طاہر القادری صاحب کا تو جو ہے اس میں تو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہے، وہ تو کسی ٹائم بھی اس پہ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن جو پاناما لیکس کی چیز اس پہ پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ ایک بار پھر مسلم لیگ کو ایک ایسا سرٹیفکیٹ ملے. اور یہ جو صاحب کہ ہم نے سب کو دعوت دیا ہے، سب کو اب دعوت دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم آپ نے آنا ہے تو آج، نہیں آنا ہے تو نہیں. عوامی تحریک کا تو اپنا ایجنڈا ہے.
اس کا تو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے کیا ایجنڈا ہے، اور میں اس کوئی بڑا پروگرام ہو تو اس پہ بات کریں گے، اور مجھے پتہ ہے وہ کتنے دن یہاں ٹھہریں گے اور کتنا ہوگا، اور آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں کیا ایجنڈا تھوڑا بتا دیں، اس طرح پہلے وہ کفن لے گئے تھے، وہ معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ۔ مجھے جو بہت ڈر ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ تحریک انصاف ایک جماعت ہے جو ابھری ہے، جو اچھی جماعت تھی، اس کو آگے آنا چاہیے تھا، اس کو پارلیمان میں رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ ان کی حکومت ہے، یہ اپنا ایک سوسائڈل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ لوگوں نے نکلا ان کے ساتھ، لوگوں کو ان کو بس پتہ چل گیا۔ اب انہوں نے اپنا گراؤنڈ جو لیا وہ خیبر پختونخوا اس لیے لیا کہ وہاں حکومت ہے، ہم وہاں سے کوئی تھوڑے شاید لوگ اکٹھے بھی کر لیں، لیکن اسلام آباد تک یہ لوگ نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، اسے سیاسی طریقوں سے پارلیمان کے اندر لیکن رول آ کے پارلیمان کے اندر پلے کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ سینٹ میں ہے، نیشنل اسمبلی میں، ان کی اپنی صوبے میں حکومت ہے، ان کو اسمبلیز کے اندر رہ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا، ان کو لوگوں کے مسائل پر توجہ دینی چاہیے تھی۔ یہ باتیں جو آج کر رہے ہیں اس پہ قانون سازی کرواتے، آنے والا ماحول بہتر ہوتا، آنے والے الیکشن کے لیے معاملات طے کرتے۔ لیکن اگر یہ معاملہ کسی جماعت نے ان کا ساتھ نہیں دینا، ہر جماعت کا یہاں ایک اپنا ایجنڈا ہے اپوزیشن کی جماعتوں کا، اور ایجنڈا کیا ہے کہ ان کو 2018 کا الیکشن جو ہے نا، اس کے خوف سے یہ سارے جو ہے لرزہ کھائے ہوئے ہیں، اور اس کی طرف یہ ان کی توجہ ہے کہ اگر اس طرف ہم پہنچ گئے تو ان کا آنا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے یہ صفحہ بندی کرنے لگے، صفحہ بندی ہونے والی نظر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا آنے والا ہفتہ جو ہے وہ بتا دے گا، سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، ہمارے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔